की उंगली थाम कर आज मैंने चलना सीखा है, कल उनकी बुजुर्गी में मुझे उनका सहारा भी बनना हो। सलात है मोहम्मद अहले बैत। मजबूर बनाया है अल्लाह ने इंसान को, किसका? वालिदैन का। अच्छा देखिए, एक जगह पर इंसान औलाद वालिदैन की मोहताज है, दूसरी जगह पर वालिदैन औलाद के मोहताज हो जाते हैं। अब जैसे ही सहीफी आई, क्या हुआ? हाथों ने काम करना बंद कर दिया, वो कुव्वत नहीं रही, पाँव में लर्जिश पैदा हो गई, हाफजे ने साथ छोड़ दिया, आंखों की बसारत ने साथ छोड़ दिया, तो मोहताज हो गया इंसान। अच्छा एक बात कभी आपने सोची, कभी गौर किया, कभी फिक्र किया कि जो खुदा इतनी कुदरत रखता है कि एक गलीज पानी के एक कतरे से कितना बड़ा खूबसूरत इंसान बना सकता है, कितना बड़ा खूबसूरत इंसान बनाया। गलीज पानी का एक कतरा ही तो था जिससे अल्लाह ने इतना बड़ा खूबसूरत इंसान बना दिया। कितना बड़ा कादिर है वो, बनाया या नहीं बनाया? क्या वो इतनी कुदरत नहीं रखता था कि इंसान का सिन बढ़ता रहे लेकिन उसके जिस्म की कुव्वत ना जाए? इंसान का सिन बढ़े, हाफा उसका जैसा लेकर आया था वैसा ही रहे, इंसान का सिन बढ़े, उसकी आंखों की रोशनी मांद ना पड़े, इंसान का सिन बढ़े, उसके पैरों की कुव्वत कम ना हो, इंसान का सिन बढ़े, उसके बाजुओं में ताकत घटे ना, इंसान का सिन बढ़े, उसकी जिस्म की कुव्वत बरकरार रहे। कर सकता था खुदा या नहीं कर सकता था? फिर अल्लाह ने इसे कमजोर क्यों कर दिया सहीफी में? किस लिए कर दिया? का यही तो इम्तिहान है औलाद का, यही तो इम्तिहान होगा औलाद का। देखिए दो इम्तिहान हैं, एक जगह पर वालिदैन का इम्तिहान है तो दूसरी जगह पर औलाद का इम्तिहान है। अल्लाह ने वालिदैन को औलाद दी तो वालिदैन का इम्तिहान रखा है, और वालिदैन को सहीफी दी तो औलाद का इम्तिहान रखा है। कुरान मजीद सूरह अनफाल, कुरान मजीद का 8वां सूरा और 28वीं आयत है। इरशाद रब्बुल इज्जत व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है, यानी कि जरिया आजमाइश है, इनके जरिए से हमने तुम्हें आजमाया है। देखे दौलत की मोहब्बत में अल्लाह को तो नहीं भूल जाते, देखे औलाद की मोहब्बत में, चाहत में उसे तो नहीं परामर्श कर देते। देखे अल्लाह की राह दिखाई हुई राह पर अपनी औलाद को चलाते भी हो या नहीं? अल्लाह ने औलाद देकर वालिदैन का इम्तिहान रखा, वालिदैन को बुजुर्गी देकर औलाद का इम्तिहान रखा। सुनिएगा, अल्लाह ने वालिदैन को औलाद देकर औलाद को वालिदैन का इम्तिहान रखा। देखे तरबियत कैसी करते हो, वालिदैन को बुजुर्गी देकर औलाद का इम्तिहान रखा। देखे खिदमत कैसी। सलात है मोहम्मद अहले बैत। देखिए खिदमत कैसी करते हो, है ना? अच्छा बुजुर्गी जब आ जाए वालिदैन की तभी तो पता चलता है औलाद का कौन लायक है और कौन नालायक है, तभी तो पता चलेगा या नहीं पता चलेगा जब बुजुर्गी। अच्छा औलाद का असली इम्तिहान जानते कब शुरू होता है? जब उसकी शादी हो जाए और आ गई अब दुल्हन घर में तो सरकार बड़ा सख्त इम्तिहान है। क्यों साहब? क्योंकि दो जिम्मेदारियां हैं दोष पर, जोजा का हक भी अदा करना है और वालिदैन के हुकूक भी अदा करने हैं। दोनों के हुकूक है ना, जोजा के भी हुकूक वाजिब और वालिदैन के भी हुकूक वाजिब है, दोनों का हक अदा करना है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि वालिदैन के हुकूक सबसे ऊपर है।
دیا آپ نے. والدین کے حقوق سب سے اوپر ہے. چھٹے امام علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس چند درہم ہو, درہم جانتے ہیں, ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو نہ جانتا ہو, درہم ہو اور انہیں خرچ کرنا چاہتا ہو, تو سب سے پہلا نمبر ہے والدین کا, والدین پر خرچ کرے. دوسرا نمبر ہے اس کا خود کا اور اس کے اہل و عیال کا. تیسرا نمبر اس کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا, گھر والوں کا. چوتھا نمبر ہمسایوں کا ہے. آخر میں جا کر فی سبیل اللہ, جب ان میں سے کوئی نہ ملے. فی سبیل اللہ مطلب مسجد اور امام بارگاہ. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, والدین کو دیکھے یا نہ دیکھے, بھائی کو دیکھے یا نہ دیکھے, عزیز و اقارب کو دیکھے یا نہ دیکھے, مسجد اور امام بارگاہ. کیوں؟ کہ وہاں اعلان ہوتا ہے. بھائی یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر بھائی کی مدد کر دی ہم نے 10,000 روپے سے, تو آپ کو پتا چلا کہ میں نے اپنے بھائی کو 10,000 روپے دیے؟ نہیں پتا چلا. لیکن میں نے امام بارگاہ میں 10,000 روپے دیے تو سرکار وہ فہرست لٹکی ہوئی ہے, مولانا صاحب نے 10,000 روپے. غور کر رہے ہیں نا, کل یہی بات تھی ہے تو نام ہوتا ہے. غور کیجئے گا. اچھا ہم کرتے ہی کیا ہے, دے رہے ہم کیوں؟ کیونکہ وہاں نام ہوگا. اور ہم سارے کام انجام کیوں دے رہے ہیں؟ نام کے لیے تو انجام دیتے ہیں. نام ہو, ہماری تعریف ہو یا نہیں, اس سے ہٹ کر کچھ ہے؟ بھائی کچھ بھی کام کریں, جب تک 2-4 افراد تعریف نہ کریں تو مزہ ہی نہیں آیا. کوئی پروگرام کیا, آ کر 2-4 افراد نہ آ کر کہیں حضور کیا کہنے, کتنا اچھا پروگرام تھا, مزہ نہیں آیا. شادی کرے پھر ولیمہ کھلانا سنت ہے یعنی مستحب ہے یہ عمل. ولیمہ یہ 4 ولیمے ہیں. 3 ولیمے تو یہ ہے, حج ولیمہ, شادی کا ولیمہ, مکان کا ولیمہ, اور ایک اور ہے کھانا کھلانا مستحب ہے. جو اگر انسان کوئی بیمار ہو جائے اور طول پکڑ جائے اس کی بیماری اور اسے جب شفا ملے, اسے شفا ملے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ مومنین کو کھانا کھلائے, مومنین کی دعوت کرے. اچھا مستحب ہے سرکار ولیمہ کرنا ہے یا نہیں؟ ایک کھانا کھلا دیجئے, پیٹ تو بھرنا ہے. لیکن نہیں, کم سے کم 10-15 کھانے تو ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم مومنین کو کھانا نہیں کھلا رہے, ان سے تعریف پانے کے لیے. ایسا ہی ہے, تعریف پانے کے لیے کھلا رہے. مستحب ثواب کا کام تھوڑا ہی کر رہے ہیں, تعریف ہو. اچھا ہم کچھ بھی کرنے دیکھیے, کمال تعریف پھر بھی نہیں ہوتی ہماری. ہوتی ہے تعریف؟ کبھی نہیں ہوتی. کتنی بھی بڑی شادیاں کیوں نہ ہو, بڑی بڑی شادیاں دیکھی جس میں 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ روپے لوگوں نے خرچ کر دیے. 2 دن ذکر ہوتا ہے, تیسرے دن سب بھول گئے, اب کوئی تعریف نہیں ہوتی. یہ ابدی تعریف کیوں نہیں؟ قیامت تک ہونی چاہیے, جب تک لوگ رہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوتی ہے تعریف انسان کی؟ کس لیے نہیں ہوتی؟ وجہ بتا دوں, سنو گے؟ تیار ہو سننے کے لیے؟ سنیے گا. قرآن مجید سورہ الحمد, قرآن مجید کا پہلا سورہ جسے کہتے ہیں ام الکتاب, الفاتحہ, سب مسانی, پہلا سورہ ہے یہ. اس سورے کو کم سے کم انسان جو صرف واجب نمازیں ادا کرنے والا ہے 10 مرتبہ پڑھتا ہے روزانہ. سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ نے بیان کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کیجئے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہی ہے قرآن مجید میں ترجمہ. اصل ترجمہ سنیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے جو میں بیان کرنے چلا ہوں ہماری تعریف ہوتی کیوں نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ جو سورہ ہے نا, آیت نمبر 2 سورہ الحمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. یہ جو اللہ جس لام کی وجہ سے للہ پڑھا جا رہا ہے نا, اس لام کو کہتے ہیں لام تملیکی. یہ معنی دیتا ہے ملکیت کے.
اب ترجمہ اصل ترجمہ سنیے گا اور جا کر کسی بھی آیت اللہ مجتہد کو سنا دیجئے کہ صحیح کیا ترجمہ یا غلط کیا، کہیں غلط تو نہیں ہے. سنیے گا، واہ لینے کے لیے نہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں سرکار. سنیے ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ملکیت ہیں اس خدا کی جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. ارے بھائی تمام تعریفیں ملکیت ہیں اللہ کی. اب سنیے ہماری تعریف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر عمل انجام دیا ہے تعریف کے لیے. نماز تعریف کے لیے، روزہ تعریف کے لیے. تعریف ہے کیا؟ اللہ کی ملکیت. ہم نے سارے عمل انجام دیے ہیں اللہ کی ملکیت کے لیے. اگر اللہ کی ملکیت کو چھوڑ کر اللہ کے لیے انجام دیے ہوتے تو تعریف ہماری ہماری ہوتی. غور کیا آپ نے؟ سنیے گا تعریف، کیونکہ ہم نے جو تعریف ہے نا ملکیت ہے اللہ کی، اس کے لیے تو ہم نے سب کچھ کیا، تو تعریف کیوں ہوگی؟ اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو تعریف ہماری ہوتی. ایسے نہیں. دلیل دوں گا. بھئی اہل بیت عظیم ذات ہیں نہیں ہے؟ کائنات ان کے صدقے میں بنی ہے. اچھا ان کے چاہنے والے کم ہیں. وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ زمانہ اول سے، روز اول سے حق کے ماننے والے ہمیشہ کم رہے. ان کے چاہنے والے کم ہیں، دشمن زیادہ. اچھا دشمنوں نے ان کی حقیقت کو چھپایا، فضائل کو چھپایا ہے. اور کی جگہ دیکھیں بعد رسالت میں آپ سب سے پہلا جو کام انجام دیا ہے نا دشمنان اہل بیت نے، تخت حکومت پر بیٹھتے ہی، خلافت نہیں. کبھی آپ یہ کہیں بھیا تخت خلافت نہیں، خلیفہ نہیں بلکہ حاکم تھے. کیونکہ حاکم اور خلیفہ میں فرق ہوتا ہے. خلیفہ اللہ بناتا ہے، اللہ نہیں بناتا. عوام حاکم بنا سکتی ہے، ہادی نہیں بنا سکتی. اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہوتا ہے، عوام کا بنایا ہوا حاکم ہوتا ہے. اچھا اللہ کا بنایا ہوا ہر طرح سے قادر ہوتا ہے، عوام کا بنایا ہوا مجبور ہوتا ہے. اور کیا آپ نے جیسے کرتے حکومت پر بیٹھے تو سب سے پہلا کام ادھر کو قبضانا نہیں تھا، ادھر کا غصب کرنا نہیں تھا. سب سے پہلے کام جو انجام دیا وہ تھا فضائل مولا کائنات کو چھپانا. بین لگا دیا گیا، فضائل اہل بیت بیان نہیں کیے جائیں گے، صرف قرآن کی تلاوت کرو. اگر یہ بین نہ لگایا ہوتا تو آج امت مسلمہ میں 73 فرقے نہ ہوتے. بین لگا دیا گیا. اچھا چھپائے گئے نا فضائل، لیکن اس کے باوجود بھی کل بھی اہل بیت کی تعریف ہو رہی تھی، آج بھی اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے، قیامت تک اہل بیت کی تعریف ہوتی رہے گی. اتنا ہی نہیں، میدان محشر میں بھی انہی کی تعریف. جب لوگ دیکھیں گے نا دشمنان اہل بیت، دیکھیں گے تعریف یا کسی اور کی نہیں ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ ان کی تعریف، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. تو حسرت میں کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. سلام ہے جب محمد اہل بیت.
کس لیے کہ اللہ نے افضل بنایا ہے. دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا اللہ نے افضل بنایا، یہ یاد رکھیے گا اللہ نے افضل نہیں بنایا، یہ افضل بنے ہیں اپنے کردار سے. اور کریے گا اللہ نے تو سند دی ہے، اللہ نے سند دی ہے کہ یہ سب سے افضل ہے. اور کر رہے نا دوستوں اور عزیزوں، تو یہ سب سے افضل ہے. اچھا ان کی تعریف کیوں ہو رہی ہے اب سنیے گا. قرآن مجید کا سورہ انعام قرآن مجید کا یہ 6واں سورہ ہے، آیت نمبر 162 ہے. جا کر قرآن دیکھیے گا، کھول کر آیت کو پڑھیے گا. آیت نمبر بتایا میں نے، آیت نمبر 162 162 ہے نا، جا کر دیکھ سکتے ہیں. جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے رسول کہہ دو، کیا کہہ دو؟ بتاؤ یہ تمہاری عبادت کیا ہے؟ یہ تم راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو تم چلتے ہو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو تم بیٹھتے ہو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو تم کھڑے ہو جاتے ہو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو کسی کو کھڑا کر دیتے ہو یہ کس کے لیے ہے؟ حقیقت بتاؤ نا، اپنی زندگی کی حقیقت بتا دو، زمانے پر آشکار کر دو. تمہاری زندگی ہے کس کے لیے؟ تمہاری موت ہے کس کے لیے؟ ارشاد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو اے رسول میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے، تمام عالمین کے پروردگار کے لیے ہے. اور کر رہے نا دوستوں اور عزیزوں. اچھا رسالت میں آپ کی تنہا ساری چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کی ساری چیزیں، کیونکہ جو رسول ہے وہی تو اہل بیت ہے. ارے بھائی نور ایک ہے، چہرہ 14 ہے، 14 چہرے ہیں. نور ایک ہے اور چہرہ 14 ہے. اور کیا آپ نے یہ ایک ہے، جیسا اول ہے ویسا آخر ہے. اگر اول و آخر میں فرق ہوتا تو رسالت میں آپ نہ کہتے اولنا محمد، وسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ سب ایک ہیں. اچھا ان کا عمل سب کا ایک جیسا ہے، علم میں سب ایک جیسے، عبادت میں سب ایک جیسے، شجاعت میں سب ایک جیسے، اطاعت میں سب ایک جیسے، سخاوت میں سب ایک جیسے، عدالت میں سب ایک جیسے. اور کہہ رہے نا ان کا سب عمل سب کا ایک جیسا ہے. تو سب کا عمل اللہ کے لیے. غور کریے گا بھائی ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے نا. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، یہ افطار کریں اللہ کے لیے، افطار کی روٹیاں دے دیں اللہ کے لیے، چلیں اللہ کے لیے، رکیں اللہ کے لیے، جنگ کریں اللہ کے لیے، صلح کریں اللہ کے لیے، یہ جاگے اللہ کے لیے، سو جائے. ان کا ہر عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ نے جب دیکھا اہل بیت تمہارا سب کچھ میرے لیے ہے تو میری ملکیت تعریف ہے سب تمہارے. صلوات محمد علیہ اور کیا آپ نے، کیونکہ انہوں نے ہر عمل انجام دیا اللہ کے لیے تو اللہ کی جو ملکیت ہے تعریف ہے. اللہ نے کہا تمہارے لیے، اس لیے کل بھی ان کی تعریف ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ان کی تعریف ہوتی رہے گی. کیونکہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. اور کیا آپ نے، تو سرکار پہلا نمبر کس کا ذہن میں ہے نا؟ والدین کا. دوسرے نمبر پر خود ہے، اہل و عیال ہے. پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ آخر میں آ کر سب سے پہلا نمبر ہے والدین کا. کس لیے؟
کیونکہ انہوں نے کس سختیوں میں کیا سختیاں جھیل کر آپ کو پروان چڑھایا ہے. تو سب سے پہلا نمبر، کیا جانتے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں جانتے تھے. طوطے کی طرح کس نے رٹایا؟ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، کربلا کے شہید 72 ہے. کس نے بتایا؟ والدین نے تو پڑھایا نا. تو پہلا نمبر ان کا ہے. اور کیا؟ کیونکہ آپ تو لا تعلمون شیئا، جاہل آئے تھے، کچھ جانتے ہی نہیں تھے. یہ جو ذہن تھا نا، یہ جو دماغ تھا، کورے کاغذ کی مانند تھا، اس پر کچھ لکھا ہی ہوا نہیں تھا، کچھ جانتے ہی نہیں تھے. اور کیا آپ نے؟ اچھا سرکار سب آئے ہیں لا تعلمون شیئا. باہر مومنین ہیں، تھوڑی سی جگہ اندر ہے، اگر آنا چاہیں تو اندر آ جاؤ. تعلمون شیئا، سب آئے ہیں، جاہل آئے ہیں. میں جاہل آیا، آپ جاہل آئے، صحابہ جاہل آئے. اور کیجئے گا، سب جاہل آئے ہیں، لیکن کچھ ذوات مقدسہ ہیں. ایسا وہاں سے جاہل آئے، یہاں آ کر عالم بنے ہیں، یہاں کر علم حاصل کیا ہے، لیکن کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہیں جو یہاں آ کر عالم نہیں بنی، بلکہ وہاں سے پڑھی ہوئی آئی. اسی لیے تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے سارا کا سارا علم دیا، پھر خاص بندوں کو پیدا پڑھا کر بھیجا ہے. کچھ کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے. اچھا یقین مانو گے صحیح بیان کر رہا ہوں یا نہیں؟ اب کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے لا تعلمون شیئا، سورہ نحل 78ویں آیت 78 کہ اللہ نے سب کو جاہل بھیجا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں سب تو آئے، انسان آئے ہیں، سب انسان، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا. دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ پڑھے ہوئے آئے ہیں؟ اب دلیل دینے چلا ہوں، اگر بیدار رہے تو انشاءاللہ لوگ اٹھائیں گے. بھئی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ پڑھے ہوا ہے. سنیے گا، جو وہاں سے جاہل آیا نا، اس نے آ کر یہاں علم حاصل کیا ہے، یہی آ کر علم حاصل کیا ہے نا. اچھا علم حاصل کر کر اس نے کمال کیا حاصل کیا؟ کہ سرکاری آسمان میں سفر کرنے لگا، چاند پر پہنچ گیا، سیاروں پر چلا گیا. یہ کون ہے؟ کہ جو جاہل آیا ہے. کون یہ؟ کہ جو جاہل آیا. یہ وہاں سے آیا تھا جاہل، یہاں کر علم حاصل کیا تو یہ آسمان میں گیا، چاند پر گیا، سیاروں پر گیا. یہ کون ہے؟ کہ یہ آیا تھا جاہل، یہ آنے والا ہے جاہل ہے. سرکار جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں وہ آسمان میں نہیں جاتے، زمین پر بیٹھے بیٹھے سیارے کو ڈولی پر انہوں نے سیارے کو ڈولی پر بلا لیا، چاند کو اشارے سے 2 حصوں میں چلا دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا. جو چاند پر جائے کہا نہیں، وہ وہاں سے جاہل آیا. جو چاند کو اشارے پر چلا دے، جو سورج کو ڈوبنے کے بعد پلٹا دے، وہ وہاں سے پڑھ کر آیا. مشہور ہے نا مولا کائنات نے رجعت شمس اسے بولتے ہیں، رجعت شمس، پلٹانا، رجوع. اور کیجئے گا، پلٹایا مولا کائنات نے کسے؟ سورج کو. اس کے مقام سے مغرب میں ڈوبنے کے بعد جب ڈوب چکا تھا مغرب میں اسے پلٹایا. سن چکے ہیں آپ، سنتے آ رہے ہیں نا، ماؤں کی گودیوں میں یہ سنتے آ رہے ہیں آپ، کمسنی کے عالم سے یہ روایت سنتے آ رہے ہیں. لیکن سب نے بیان کی ہے شارٹ، تھوڑی سی. مفصل سنیے گا، تفصیل کے ساتھ سنیے گا. اور کر رہے آپ، مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا ہے نا، یہی ہے روایت. اچھا کیوں پلٹایا بھائی؟ پلٹایا کس لیے تھا؟ کہا حضور کو نماز پڑھنی تھی. ایسا ہے، نماز پڑھنی تھی. عصر کی نماز حضور نے پڑھی نہیں، مولا کائنات نے. سورج ڈوب گیا، نماز عصر ادا کرنی تھی تو مولا کائنات نے سورج کو پلٹا دیا. اور یہ جگہ پھر عصر کا وقت واپس بلا لیا. ایسے ہی سن رہے نا،
لیکن ایک بات سنیے گا، اگر کوئی انسان نجول بھائی، اگر کوئی انسان یہ مان لے کہ مولائے کائنات کی نماز ادا نہیں ہوئی اور سورج ڈوب گیا، اس فرش ازا کی قسم، اس منبر مقدس کی قسم، اس نے مولائے کائنات کو مولا ہی نہیں مانا، مولا نہیں مانا۔ اگر کوئی یہ مان لے کہ سورج ڈوب گیا اور نماز امام کی ادا نہیں ہوئی تو حقیقت میں اس نے مولا کائنات کو مولا نہیں مانا۔ دلیل قرآن سے دوں گا، ایسے نہیں تو یہ کائنات جو ہے یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کا یہ سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 85۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الروح، اے رسول تم سے لوگ روح کی بابت سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قول روح من امر ربی، کہہ دو روح میرے خدا کا امر ہے۔ کیا ہے؟ میرے خدا کا امر ہے۔ روح مخلوق ہے نا، دیکھیں روح ہی نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے سب ہے امر الہی۔ زمین امر ہے، آسمان امر ہے، سیارے امر ہیں، ہوائیں امر ہیں، گھٹائیں امر ہیں، فضائیں امر ہیں، بارش امر ہے، یہ بادل امر ہے، اور رہنا چاند امر ہے، سورج امر ہے۔ رہو گے ساتھ، میں تو بیان کروں گا، فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا۔ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امر ہے۔ سورج کیا ہے؟ امر ہے۔ پھر قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کا پارہ سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 59 59ویں آیت، ارشاد رب العزت و بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر اولو الامر علی کی اطاعت کرو۔ قرآن ہے سرکار، کائنات کو کہا اللہ نے امر، سورج کو کہا ہے اللہ نے امر، مولا کائنات اولو الامر۔ اب خود فیصلہ کرو، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا بھی اولو الامر کی نماز ادا نہ ہوئی ہو اور سورج امر ہوتے ہوئے ڈوب جائے؟ کی نماز ادا نہ ہوئی ہو اور سورج امر ہوتے ہوئے ڈوب جائے؟ اچھا پھر ہوا کیا بھائی؟ پلٹایا تو نماز کے لیے تھا مولا کائنات نے، سچی روایت ہے، لیکن حقیقت سنیے گا کیوں پلٹایا تھا، کس لیے پلٹایا مولا کائنات نے؟ اصل میں روایت ہے، کتاب کا حوالہ دے دوں، ہو سکتا ہے بعض انسان سوچے بھئی یہ کہاں سے بیان کر دیا انہوں نے اور نئی نئی روایت سنی ہے ہم نے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب نے تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے، مفصل تفصیل کے ساتھ کسی نے بیان نہیں کیا، اور بھائی میری محنت ہے تو میں تو بیان کروں گا۔ اور کیجئے گا، کتاب کا نام ہے دعوۃ الثاقبہ، جلد نمبر 1 باب نمبر 3، جا کر رجت شمس میں پڑھ لیجئے گا، کتاب کا حوالہ دے دیا، اردو اور عربی دونوں لینگویج میں یہ کتاب موجود ہے، جا کر پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں بیان کیا گیا، روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اللہ کے رسول کی پاک دامن بیوی ہے جناب ام سلمہ، کیونکہ ہر بیوی ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی، اور کی جگہ مومنہ ہے، سچ میں زبان سے بیان کرنے والی نہیں ہے، دل سے ایمان رکھنے والی ہے۔ اور کہتی ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو کسی کام سے بھیجا، نماز ظہر پڑھ چکے تھے، جب مولا کائنات واپس پلٹے تو اللہ کے رسول نماز عصر ادا کرا چکے تھے۔ ابھی مولا کائنات نے نماز عصر نہیں پڑھی، جب پلٹے ہیں مولا کائنات جب پلٹے تو اللہ کے رسول نماز عصر ادا کرا چکے تھے۔ جیسے ہی آئے تو اللہ کے رسول اور مولا کائنات میں گفتگو جاری ہوئی،
ادھر گفتگو جاری ہوئی، ادھر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اب جیسے ہی وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنے سر کو آغوش امامت میں رکھ دیا۔ وحی کا سلسلہ طول پکڑ گیا۔ سورج آہستہ 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 اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی امام کا اشارہ نہیں ملا تھا۔ اور کہہ رہا ہے امام کا اشارہ نہیں ملا۔ کبھی طولانی گفتگو ہو وضاحت کے ساتھ بیان کروں، کوئی بھی شے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی، ملک الموت آتا نہیں ہے جب تک امام سے اجازت نہ لے لے کی جگہ، سمجھ رہے نا؟ اچھا، سورج منتظر ہے امام کا اشارہ مل جائے، امام نے نماز ادا نہیں کی۔ دیکھیے پھر میں آپ پڑھیے گا کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں مجبور ہے کہ وہ جسم کو حرکت نہیں دے سکتا، تو شریعت کہتی کیا ہے؟ اشارے سے نماز ادا کرے۔ سفر میں ہے انسان اور اسے لگتا ہے کہ جب میں اپنی منزل پر پہنچوں گا نماز کا وقت نکل جائے گا، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اگر جسم کو حرکت نہیں دے سکتا ہے تو اشارے سے نماز ادا کرے۔ اگر وہ وقت رہتے منزل پر پہنچ جائے تو نماز کا اعادہ کرے گا، دوبارہ سے نماز پڑھے گا۔ اگر نماز کا وقت نکلنے کے بعد پہنچتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ نماز اس کی ادا میں شمار ہو۔ اور کر رہے نا، سورج منتظر، امام جسم کو حرکت نہیں دے سکتے کیونکہ آغوش میں رسالت مآب کا سر جو ہے، تو اللہ کے ولی نے نماز اشارے سے پڑھنا شروع کی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سورج مغرب کی جانب بڑھا، ادھر سورج ڈوبا، ادھر سلسلہ وحی منقطع ہوا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی سر اٹھایا تو پہلا سوال یہ، یا علی کیا نماز پڑھ چکے تھے؟ کہ یا رسول اللہ پڑھی تو نہیں تھی لیکن ابھی ادا کی ہے۔ ابھی کہاں ادا کی؟ کہ یا رسول اللہ ویسے تو ماشاءاللہ پوری زندگی نماز کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن دو نمازیں ایسی ہیں جن کے برابر کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ایک وہ ظہر کی نماز جس میں حالت رکوع میں انگوٹھی زکات دے کر دو عبادتوں کا شرف حاصل کیا، اور آج کی عصر کی نماز جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہا تھا، دوسری طرف آپ کی اطاعت۔ اور کیا آپ نے دوسری طرف آپ کی اطاعت کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی مسجد میں جا کر سورج کو پلٹا کر لوگوں کو دکھا کر نماز ادا کیجئے۔ یا رسول اللہ گواہ آپ ہیں، گھر آپ کا ہے، آپ کا گواہ ہے، جھٹلانے والا کون؟ ہاں یہی تو بات ہے کہ جس طرح سے گھر میں جھٹلانے والے اس طرح سے باہر جھٹلانے والے، جیسے باہر جھٹلانے والے اسی طرح سے گھر میں بھی کچھ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں۔ اور کی جگہ جا کر پڑھیے۔ اچھا مسجد میں جا کر سورج پلٹا کر، بھئی نماز تو ادا ہو چکی تھی نا مولا کائنات کی، یا نہیں ہوئی تھی؟ ادا ہو چکی تھی، پھر اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے کہ جا کر سورج کو پلٹا کر نماز ادا کیجئے؟ سنیے، اس زمانے میں منافقین کی ایک جماعت موجود تھی مدینے میں جو ہر وقت لگے رہتے تھے اس طاق میں کہ مولا کائنات کا کوئی لوز پوائنٹ مل جائے۔ بیب میں وہ عیب تلاش کرتے تھے، غور کیجئے گا، بیب ذات میں وہ عیب تلاش کرتے تھے جن کی بیب ہونے کی گواہی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، ان میں تلاش کرتے تھے کوئی لوز پوائنٹ مل جائے ان کا تاکہ ہم بدنام کر سکیں۔ اس دن بھی ان کی نظریں لگی ہوئی تھی نمازیوں کی صفوں پر، کہ علی نظر نہیں آ رہے، علی نظر نہیں آ رہے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی نظریں دوڑ رہی تھی ادھر ادھر، علی نظر نہیں آ رہے، نماز عصر ادا ہو گئی، علی نہیں آئے، سورج ڈوب گیا، علی نہیں آئے، دل میں خوش ہو رہے تھے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں علی کی فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز قضا ہوئی، اب ہم بیان کر سکتے ہیں، اب ہم بول سکتے ہیں۔ ایک بات ان کے دل میں یہ
کہ علی کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا کہ فلاں دن کی عصر کی نماز علی کی قضا ہوئی. ہم بیان کر سکتے ہیں. دوسری وجہ کہ اللہ کے رسول بڑے مسائل بیان کرتے ہیں, علی کے بڑے گیت گاتے ہیں, علی یہ علی وہ. ارے بھائی اللہ کے رسول ساری فضیلتیں ان میں ہی گنواتے ہیں کہ علی کے لیے ذوالفقار آئی, علی کی سودا کے لیے جنت سے جواہرات آئے, علی کی اولاد کے لیے جنت سے جبے آئے. سب کچھ ان کے لیے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں. ان کی ڈوری پر ستارہ اترا ہے نا, ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. اگر علی ہم سے الگ کچھ اور ہوتا, ہم سے ہٹ کر کچھ اور ہوتا تو کیا سورج رکتا نہیں, اس کا منتظر نہیں رہتا. اللہ کے رسول نے کہا یا علی مسجد میں جا کر لوگوں کو دکھا کر سورج کو پلٹا کر نماز ادا کرو تاکہ منافقین اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے اور منافقین کو یہ بھی پتا چل جائے کہ علی صرف اس ذات کا نام نہیں ہے جس کے لیے سورج رک جائے, بلکہ علی ایسا حاکم ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر ایک جملہ دوں آپ کو اسی روایت سے. اللہ کے رسول ملاقہ سے کرے مسجد میں جا کر لوگوں کو دکھا کر سورج پلٹا کر نماز ادا کرے. ملاقہ نماز ادا کر چکے تھے لیکن جو اللہ کے رسول کو گوارا نہیں کہ کوئی مولائے کائنات کے لیے جھوٹ بھی کہے کہ علی کی فلاں وقت کی نماز قضا اور کر رہے نا. جس رسول کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی جھوٹ بھی کہے کہ علی کی نماز فلاں وقت کی نماز قضا ہوئی, وہ رسول یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے بے نمازی ہو. وہ رسول کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ مولائے کائنات کے چاہنے والے اور کیا آپ نے بے نمازی ہوں. دیکھیے یہ جو نماز ہے نا یہ صرف اللہ کی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کرتی ہے بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتی ہے. نماز کے ذریعے سے صرف اللہ کی عبادت کا ہی حق ادا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے. اور اللہ نے مانگا بھی تو ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لتعلمون شیئا, اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس کیفیت میں اس سچویشن میں باہر کیا لتعلمون شیئا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. وجعل لکم السمع, اور سننے کے لیے کان دیے, والابصار دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. کان نعمت ہے, آنکھیں نعمت ہے. والافئدۃ دل دیا سمجھنے کے لیے, یہ نعمت ہے نعمت یا نہیں ہے. آنکھ خراب ہو جائے خدا نہ خواستہ کسی کی, زندگی بھر کی کمائی ایک آنکھ پر نچھاور کر دے گا, لٹا دے گا. اتنی بڑی نعمت ہے, یہ نعمت ہے یا نہیں؟ اچھا یہ نعمت دینے کے بعد اللہ نے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. لعلکم تشکرون, صرف اور صرف شکر کرو تاکہ تم شکر کرو. کچھ نہیں مانگا. اور شکر کس سے ادا ہوگا؟ نماز سے, نماز کے ذریعے سے. اور کیا وقت ہو چکا 1 گھنٹے کے قریب, جوس بھی ہے تو بیان کرتے کہ کس طرح سے. پھر کبھی انشاءاللہ غالب الکلام مجلس ہے وہ کوشش کریں گے کہ بیان کریں. تو نماز اور کیا آپ نے شکر اللہ نے مانگا, جاہل بھیجا, علم حاصل کرنے کے لیے آنکھ دی, کان دی, دیکھ کر علم حاصل کرو, سن کر علم حاصل کرو, اور سمجھنے کے لیے پرکھنے کے لیے کسوٹی دی دل کی شکل میں. اور کیا, اور سب کے لیے جب سب دے چکا اللہ تو کیا کہا؟ لعلکم تشکرون,
صرف تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، لعلکم تشکرون، اور شکر ادا نماز۔ جس امام کی شہادت کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا آواز اپنے زمانے کا سب سے بڑا سید الصالحین زین العابدین، عابدین کی زینت۔ لقب دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے عابد کہ قید خانے میں بھی عبادت نہیں چھوڑی۔ آپ نے سن لیا، بیان کر دیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں قید خانے میں کس طرح کے امام ہاتھوں میں ہاتھ کر دیا، پاؤں پہ پھیر دیا۔ اگر اتنا بھی غصہ تو سادہ بکرا ہوتا سنے گیا، کیونکہ اس کیفیت میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سادہ ضد نہیں ہوتی، لیکن گلے میں خاردار کو خار جانتے ہیں، خار کہتے ہیں کانٹے کو شور، اس میں کانٹے نہیں، اس موقع میں لوہے کی میخیں تھی، اور وہ میخیں امام کے گلے کے گوشت میں بےوست جس سے خون رشتہ رہتا ہے۔ امام ایسی کیفیت میں بھی امام نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ 1000 رکعتیں دن بھر میں ادا کرنے والے امام، 1000 رکعتیں، ایسی کیفیت میں بھی امام نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ فرصت ہے کہ آج امام اس مظلوم امام کا فرصت نہ ہے۔ دیکھیے ہر امام، ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے جو بار بار شہید ہوا ہے، جو مر مر کر جیا ہے، جو لمحہ لمحہ مرا۔ نہیں بیان بتایا، لمحہ لمحہ جوان بیٹا اگر اپنے ضعیف آپ کو نماز جنازہ پڑھے تب کرے، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بیٹا کسی دوسرے ملک میں ہو، باپ دوسرے ملک میں ہو اور باپ فوت ہو جائے، بیٹا اپنے باپ کے جنازے پر نہ آنے پائے تو تاعمر دل میں ملال رکھتا ہے، کوڑتا رہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے جنازے پر نہیں پہنچ پایا کیونکہ دوسرے ملک میں موجود تھا۔ لیکن بیمار امام کربلا میں موجود، 3 دن کا بھوکا پیاسا ضعیف باپ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے گورو کفن پڑا ہوا، امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیفیت جانتے ہیں۔ قریب تھا کہ امام سجاد کی روح پرواز کر جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب جناب زینب نے 11 محرم کو یہ منظر دیکھا، اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کی لاشوں کی جانب سے جب گزارا گیا نا، تو بیمار امام نے دیکھا تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بیمار امام کا مظلوم کے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ قریب تھا کہ امام کی روح پرواز کر جائے۔ جناب زینب نے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، چہرہ سرد پر چور پڑ چکا تھا۔ جناب
زینب نے اپنے آپ کو کچلا سے گرا دیا. کیا میرے لال ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ کابو بھی اماں، ارے وہ جوان لال کیسے دیے جس کا ضعیف باپ بے گوروں کا من تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا. مرمر کر دیا ہے یہ امام. سنیے گا، سنیے آپ نے شہادت امام کی، پھر سنیے گا جملے. زیارت کریں گے علم مبارک کی، کریا کرتے ہوئے جائیے. اسیران کربلا کا یہ قافلہ جب کوفہ کے دربار میں لے جایا گیا، اسیران کربلا کا قافلہ دربار کوفہ میں ابن زیاد تخت نشین، نامحرموں کا مجمع، آل رسول بے پردہ، کربلا کے میدان میں امام حسین کا سخت امتحان ہے. بڑا سخت امتحان حقیقت ہے. جوان بھائی بازو اٹھانا بڑا سخت امتحان ہے. کڑیل جوان کے سینے سے پرچی کا پھل نکالنا بڑا سخت امتحان ہے. 13 سالہ پیٹ بھتیجے کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا سخت امتحان. 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں پر قربان بڑا سخت امتحان ہے. لیکن اس امتحان سے بڑا سخت امتحان جانتے کیا ہے؟ کو سر پر نظر پایا. اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ دربار کوفہ میں آ گیا. ابن زیاد تخت نشین ایک دشت میں امام حسین کا سر تخت کے نیچے رکھا ہوا ہے. کائنات کے سید کا تخت ابن زیاد کے پیروں کے پاس رکھا ہوا ہے. جس کے قدموں کی دھول کائنات، اس کا سر ابن زیاد کے تخت کے نیچے رکھا ہوا ہے. آل رسول میں مخناؤ چادر، بیمار امام پاگل زنجیر، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں خاردار تو گردن جھکائے ہوئے. یہ گردن کوک کے وزن کی وجہ سے نہیں جھکی ہوئی تھی، یہ گردن غیرت کی وجہ سے جھکی ہوئی. ابن زیاد کے قید خانے میں جناب مختار قید تھے. ابن زیاد نے جناب مختار کو اذیت دینے کے ارادے سے دربار میں بٹھایا. اس بچے کو ہٹا دیجیے، ہٹائیے اس بچے کو. امام سجاد قید خانے میں ابن زیاد میں امام سجاد سر جھکائے ہوئے. جناب مختار قید خانے میں جناب مختار کو ابن زیاد نے بلایا، حکم دیا سپاہیوں کو مختار کو لے کر آؤ. حسین کا محب ہے نا، حسین کا چاہنے والا ہے نا، ہم دکھائیں ہم نے حسین کے ساتھ کیا کیا. جناب مختار دربار میں آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، زنجیروں میں جکڑا ہوا شیر دربار میں آ گیا. کہنے لگا ابن زیاد مختار حسین سے بہت محبت کرتے ہو، دیکھنا چاہو گے اپنے آقا کا انجام. دیکھو یہ دشت میں تمہارے مولا کا سر رکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ نصیب ہوئی تمہارے امام کو ہم نے قتل کر دیا، اور ابن اور مختار اتنا ہی نہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھو وہ حسین و عیال ہے جو ہمارے قیدی ہے. ہمارے
کرتی ہیں جناب مختار نے پیچھے پلٹنا چاہا بیمار